बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट महबूब शेख, इकनॉमिक टाइम्स के साथ हाज़िर हूँ। आज के हमारे मेज़बान हैं ज़ुबैर तुफ़ैल साहब। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब तुफ़ैल केमिकल, तुफ़ैल इंडस्ट्री, तुफ़ैल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ सदर हैं। FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक़ सदर हो चुके हैं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप से अगर ज़ुबैर तुफ़ैल का नाम निकाल दिया जाए तो यूनाइटेड ग्रुप आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ही उन्होंने ही बुनियाद डाली यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप की। पाकिस्तान के अंदर ताजिर बरादरी के रिफंड्स के मसाइल हों, इनकम टैक्स के हों, या किसी भी हवाले से FBR के हों, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हों, वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला तक, सिंध तक, गवर्नर सिंध से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, GHQ से लेके किसी भी सतह पर देखा जाए तो ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने अपना गुज़िश्ता 1 साल बड़ा पॉजिटिव गुजारा। उन्होंने लोगों के मसाइल हल किए, लोगों के मसाइल को समझा और उन्हें जाना। उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं टोरंटो 360 की तरफ से। ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा, इस वक्त आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर 2000 साल इलेक्शन का साल है। आप क्या समझते हैं कि 2018 पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फरमाया कि 2018 वाकई इलेक्शन का साल है, और पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहुत सारे ख़दशात होते हैं कि ये अगर तो पुरअमन हो गए फिर कोई बात नहीं, अगर पुरअमन ना हुए, और बदकिस्मती से कि पाकिस्तान की सियासत में अब ये रिवाज आ चुका है कि कोई एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता, और जब इलेक्शन के दिनों में अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर उसमें सूरत हाल कभी तशवीशनाक भी हो सकती है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूँ अल्लाह से कि मुल्क में इलेक्शन पुरअमन हो और ट्रांसफ़र ऑफ पावर जैसे पहले हुआ था वो इस तरह भी हो, और उसके सिलसिले में जो है जमहूरी सफ़र जारी रहेगा। ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इशू क्या है? जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से हडल से रिफंड है, या और दीगर इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त सफ़र कर रही है? सबसे बड़ा बिज़नेस कम्युनिटी का जो मसला है वो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ आसानी से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। और अगर हुकूमत, हमने हाल ही में हमारी हुकूमत से बातचीत चल रही है, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से 2 दफ़ा मुलाकात की, आज से 1.5 महीना पहले एक मीटिंग हुई, फिर 3 हफ्ते पहले मीटिंग हुई, तो वज़ीर आज़म साहब ने भी यही सवाल किया कि ये एक्सपोर्ट्स जो हैं क्यों कम हो रही हैं और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा पेश किया कि आप बिजली की कीमत कम से कम 25% घटाएँ, गैस की फ़ीसद कम करें, गैस की कीमत कम करें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने काफ़ी हद तक मुझसे इत्तफ़ाक़ किया, और हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह जनवरी के महीने में वज़ीर आज़म साहब जो है एक अहम अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें दोनों चीज़ें, बिजली और गैस की कीमतें कम होगी, और यही एक्सपोर्टर्स का सबसे बड़ा मुतालबा था। इसके अलावा दूसरा मुतालबा ये भी है कि इनके जो एक्सपोर्टर्स के टैक्सेस हैं वो वक्त पे रिफ़ंड नहीं होते, उसकी वजह से भी जो हैं एक्सपोर्टर्स परेशानी का शिकार रहते हैं। लेकिन हुकूमत ने अब वादा किया है कि वो 15 फरवरी तक जो है रिमेनिंग जो रिफ़ंड्स हैं वो अदा कर देंगे। तो अगर वो एक तो ये कि रिफ़ंड्स अदा कर दें 15 फरवरी तक, और बिजली गैस की कीमतें कम कर दें, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आइंदा पूरे इस साल के अंदर 2018 में पिछले साल से तकरीबन 25% तक बढ़ जाएंगी। और यही हुकूमत का टारगेट है कि इस साल जो है एक्सपोर्ट 21 से दोबारा 25 या 26 अरब डॉलर तक जाएं, और अगले साल में 25 से 30 अरब डॉलर तक जाएं। तो और ये चीज़ें बिल्कुल मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, बशर्ते कि जो दो चीज़ें हुकूमत ने वादा किया है वो पूरा कर दें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 2 साल के अंदर 30 अरब डॉलर से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। ज़ुबैर साहब, इस वक्त इंटर बैंक मार्केट में जो है वो डॉलर जो है वो आप देखते हैं रुपया जो है पाकिस्तानी रुपया दबाव का शिकार है, और जो है US डॉलर समेत करेंसी, दीगर करेंसी जो है उनके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह बरामदात में कमी, इंपोर्ट में इजाफा, या क्या है? आप इसको क्या समझते हैं? यकीनन देखें, इस वक्त जो है हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। हमारी इंपोर्ट जो हैं वो इस साल 30 जून 2018 को तकरीबन 60 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगी, जबकि हमारी एक्सपोर्ट्स मुश्किल से 25 अरब डॉलर तक जाएंगी। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है रुपया काफ़ी दबाव का शिकार है, और इंटर बैंक रेट आपके सामने है कि 106 रुपये से कम हो के 111 पे आ गया। और अभी भी इंटरनेशनल एजेंसीज ये कहती हैं
کہ روپی جو ہے مزید ڈیویلیو ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں. اور یقیناً دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بیرونی قرضوں کا بھی بہت دباؤ ہے اور اس 6 مہینے میں تقریباً $6 ارب کی پیمنٹ ہونے جا رہی ہے جو پاکستان نے 30 جون تک بین الاقوامی اداروں کو دینے ہیں. اگر آپ یہ لون جو ہے $6 ارب کا دینے جاتے ہیں تو وہ کہاں سے انتظام ہوگا یہ دیکھنا ہے. اس 6 مہینے میں یا تو ایکسپورٹ اتنی بڑھے اور ایکسپورٹ کے اندر میں زیادہ سے زیادہ دیکھیے 21 ہے، 21 میں یہ 6 مہینے کے اندر 24 ارب تک آ جائے گی. $3 ارب تو یہاں سے آ جائیں گے، پھر 3 ارب باقی رہ جاتے ہیں. وہ کیا کریں گے؟ حکومت کے ذہن میں ہے کہ اس کو سکوک بانڈ جاری کریں گے، یورو بانڈ یا سکوک بانڈ جو بھی ہوں گے وہ جاری کریں گے، اس کے ذریعے سے فنڈ ریز کیے جائیں گے. لیکن بات یہ دیکھنی ہے کہ آپ کتنے فنڈ ریز کریں گے باہر سے، کہ جب آپ نے قرضہ ادا کرنا ہے آپ نیا قرضہ لیتے ہیں پھر قرضہ ادا کرتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا اچھا سائن نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے اندرونی ذرائع سے فارن ایکسچینج پیدا کریں، ایکسپورٹ سے پیدا کریں اور اس کے ذریعے سے جو ہے آپ گڈس کو باہر بھیجیں اور قرضے ادا کریں، بجائے اس کے کہ نیا قرضہ لے کے پرانا قرضہ ادا کریں. اور حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات یہ کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے، حکومت کے پاس بھی صرف چند مہینے رہ گئے ہیں، 4-5 مہینے ہیں. یہ جون تک جو ہے موجودہ حکومت کی جو میعاد ہے پوری ہو جائے گی. ہاں، کیئر ٹیکر آ جائے گی، جون کے مہینے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، تو ان کے پاس بھی بہت محدود ٹائم ہے کوئی اہم فیصلے کرنے کا. تو انہیں جو بھی کرنا چاہیے وہ ایسا کریں کہ کم سے کم زیادہ نئے قرضے نہ لیں اور اپنی ایکسپورٹ کو آگے کریں. ایکسپورٹ آگے ہوگی تو اس میں بہتری آئے گی. اب حکومت کچھ پرائیویٹائزیشن کا بھی سوچ رہی ہے کہ جیسے PI کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی نجکاری کی جائے، تو اس کے ذریعے سے بھی جو پیسے حاصل ہو سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے کر کے. لیکن قرضوں میں کمی لانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ چیزیں بھی نجکار کر دیں، چیزیں بھی بیچ دیں اور قرضے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کم کرے، بڑھتے ہوئے اخراجات، اپنے جو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں اس کو کم کرے. یہ بتائیے گا کہ امپورٹ بل میں کمی کرنے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بڑھتی ہوئی امپورٹ، غیر لگژری جو آئٹمز ہیں ان کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، چاکلیٹ ہے، بسکٹس ہیں، پرفیومز ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا حکومت؟ میں سمجھتا ہوں جو غیر ضروری اشیاء ہے نا اس پہ تو پابندی لگا دیں. آپ یہ باہر سے چاکلیٹ آتی ہیں یا کیک آ رہے ہیں یا پھل آ رہے ہیں، اب دیکھیے حیران کن بات ہے کہ پاکستان میں تمام سبزی اور پھل پیدا ہوتے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے گزشتہ 2 سال سے یہ کام شروع کیا ہے کہ وہ پھل امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے، نیوزی لینڈ سے، برازیل سے اور ایجپٹ سے اور ساؤتھ افریقہ سے. تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ اس پہ پابندی لگائیں. جو ابھی تو ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہے 20%، اس کے علاوہ بھی جو ہے پابندی ہی لگا دے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھل جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے وہ کھایا جائے اور اسی کو استعمال کیا جائے. باہر سے کوئی بھی فروٹ امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. کم از کم ہم لوگ یہ لگژری برداشت نہیں کر سکتے. زبیر صاحب یہ بتائے گا، ہچکولے لیتی ہوئی معیشت، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کیا اقدامات کرنے چاہیے گورنمنٹ کو؟ اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن ایک طرف ہے، دوسری طرف بیوروکریسی کا سامنا ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے حکومت کو کیا ون ونڈو آپریشن شروع کرنا چاہیے؟ کیا سہولیات یا کیا اقدامات کرنے چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، آپ نے صحیح کہا، کرپشن جو ہے واقعی کرپشن جو ہے اس وقت ملک پہ عروج پر ہے اور اس کو کس طرح سے قابو کیا جائے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت بھی اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے کہ کورٹ کیسز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس کی وجہ سے حکومت اس طرح پوری توجہ نہیں دے پا رہی، لیکن اس سے ہماری معیشت کو بہت نقصان ہو رہا ہے. حکومت کو چاہیے، اب مسئلہ یہ ہے حکومت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جو کہ 4 مہینے میں اس کو تکمیل تک پہنچا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں حکومت جو بھی کرتی ہے اس کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے. ایک تو کرپشن کا کمی کیا یا خاتمہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری امپورٹس کو بند کیا جائے. غیر ضروری امپورٹ بند کرنے سے معاملات کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. کرپشن میں خاتمے کے لیے آپ کے خیال میں حکومت کو آپ کی طرف سے کیا کوئی تجاویز دی گئی ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بدقسمتی سے جو حکومتی ادارے ہیں وہ بزنس کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہم کچھ بھی کہیں، وہ بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ نتائج ویسے نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ FBR ہے، بزنس کمیونٹی کا زیادہ تر واسطہ FBR سے پڑتا ہے، لیکن FBR جو ہے وہ مسلسل اوپر سے ان کے جو اعلیٰ ترین افسران ہیں وہ سب بہت اچھی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نیچے جو فیلڈ فارمیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ افسران جو ہیں
وہ بزنس مین کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، بزنس مین کے ریفنڈ روک کے خوش ہوتے ہیں، اور یہی ساری مصیبت کی جڑ ہے۔ ہم نے کئی دفعہ یہ بات چیئرمین ایف بی آر سے کی، وزیر خزانہ سے کی، وہ کہتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آخر میں رزلٹ کچھ نہیں نکلتا۔ رزلٹ یہی ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کو تنگ کرتے ہیں۔ اچھا، میں ایف بی آر کو بار بار کہتا ہوں، آپ ہمیں تنگ کر کے کبھی ملک کو ترقی نہیں دے سکیں گے۔ آپ کے تنگ کرنے سے ملک میں معاشی ترقی رکے گی، نئی صنعت کاری نہیں ہوگی، لوگ بیرون ملک سرمایہ لے کے جائیں گے۔ تو میرے بار بار ان سے استدعا ہے کہ وہ لوگ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، بزنس مین کو سپورٹ کریں، ان کے جو ریفنڈز ہیں ان کو بلا رکاوٹ فوراً ادا کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، ملک بھی اسی طرح آہستہ آہستہ چلتا رہے گا، اور اس میں جو ہے زیادہ کوئی ترقی کے امکانات نہیں ہوں گے۔ اس وقت کتنی مالیت کے ریفنڈ بزنس کمیٹی کے رکے ہوئے ہیں؟ میرے پاس ایگزیکٹ نمبر تو نہیں ہے، لیکن جو مجھے سننے میں آ رہا ہے وہ 200 ارب سے زیادہ حکومت نے بزنس کمیونٹی کے ریفنڈز ابھی بھی دینے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک سال میں تقریباً 100 ارب روپے انہوں نے دیے بھی ہیں۔ اس کے باوجود ابھی بھی 200 سے زائد ارب کے سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ڈی ایل ٹی ایل کے ریفنڈز باقی ہیں، جس کے لیے حکومت نے وعدہ کیا اب کہ فیبروری میں ادا کریں گے۔ اللہ کرے کہ وہ فیبروری میں ادا کر دیں تو شاید ملک کی معیشت میں کوئی بہتری آئے۔ اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیے گا، ملک میں ویسے تو بہت سارے مسائل کا، ریسورسز کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، ایک طرف غربت جو ہے، پاورٹی لیول جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، جی غریب آدمی متاثر ہو رہا ہے، صحیح۔ دوسری طرف شہر کے حالات جو ہیں وہ کراچی کے خاص طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ گندگی کا ڈھیر لگے، کچرے کا ڈھیر ہے۔ صحیح۔ اس کی صفائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کو کیا اقدام کرنے چاہیے، اور غربت میں کمی کے لیے عام عوام کو اس کے نتائج کس طرح فراہم کریں گے کہ عام عوام جو ہے وہ اس سے ان کو متاثر ہو سکے؟ دیکھیے، بدقسمتی سے کراچی میں اور سندھ کے اندر بھی یہ کچرے کا مسئلہ جو ہے کراچی میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ کہتی ہے ہمیں پیسے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ ہمیں پیسے نہیں دے رہی، تو اس کی وجہ سے وہ تمام چیزوں کو جو ہے پوری طرح حل نہیں کر پا رہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ بے روزگاری اور یہ تمام چیزیں حکومتی پالیسی سے تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ حکومتی پالیسی ایسی کر دیں کہ ہر آدمی جو ہے اپنے گھر سے پیسے نکال کے لائے اور صنعت میں لگائے، تو صنعت لگے گی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا یہ کہ سندھ میں بھی اور مرکزی حکومت، ٹھیک ہے مرکزی حکومت کسی حد تک کوشش کر رہی ہوگی، لیکن سندھ کی جو حکومت ہے وہاں پہ صورتحال جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات جو ملے وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں رہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم کا جہاں تک تعلق ہے، 18ویں ترمیم تو اختیارات صوبوں کو اختیارات دینے کے لیے کیے گئے تھے، لیکن بعض جگہ صوبے جو تھے ان اختیارات کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہے۔ اگرچہ جہاں تک ٹیکسیشن کا تعلق ہے تو سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی جو ہے وہ ریونیو، جیسے سندھ ریونیو بورڈ ہے، پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، انہوں نے کافی پیسے جمع کیے۔ ابھی سندھ ریونیو بورڈ نے جو ہے اس سال جو معاشی سال ختم ہوا ہے اس میں تقریباً 75 ارب روپے سروسز کے اوپر ٹیکس جمع کیا ہے، اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ان کا ٹارگیٹ ہے کہ اگلے سال یہ اس کو تقریباً 95 ارب تک لے کے جائیں گے یا 100 ارب تک لے کے جائیں گے۔ لیکن اس پیسے کا 100 ارب کا استعمال کہاں ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا یا نظر نہیں آتا۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہماری ٹوٹی ہوئی سڑکیں بن رہی ہوں، یہاں یہ ہے کہ شہر میں جو بھی مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اگر تو صوبائی حکومت اس کو حل کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ پورے شہر کراچی میں دیکھیں، لوگ جو ہے مشکلات کا شکار ہیں، نہ لوگوں کو پانی مل رہا ہے، نہ کوئی کچرے کی صفائی کا انتظام ہو رہا ہے۔ صورتحال جو ہے وہ کافی میں کہوں گا افسوسناک ہے۔ اچھا زبیر صاحب، یہ بتائیے گا، ایک عام آدمی تو ٹیکس دے رہا ہے بجلی کے مد میں، گیس کی مد میں، مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کی مد میں، لیکن کیا تاجر برادری آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ٹیکس ادا کر رہی ہے گورنمنٹ کو، اور کتنے % کر رہی ہے؟ اس بارے میں یہ کہوں گا کہ تاجر برادری جو ہے اپنے ٹیکسز صحیح طرح ادا نہیں کر رہی، جو ہونے چاہیے اس طرح سے نہیں ادا کرتی، اور یہ ضرور ٹیکسز دیتی ہے جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں ٹیکس دیتے ہیں، لیکن جو حقیقی ٹیکس ان کے اوپر بنتا ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ میری خواہش ہے کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنے ٹیکسز ایمانداری سے ادا کرے، لیکن وہ تبھی کریں گے جب ان کو نظر آ رہا ہو کہ حکومت بھی جو ہے ان ٹیکسز کو کسی صحیح جگہ پہ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن جب یہ صورت نظر نہ آئے کہ ان کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہو، ان کے گھر میں پانی نہیں آئے اور یہ تمام مسائل ہوں، تو بعض لوگ اس سوچ کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جب حکومت ہمیں کچھ نہیں دے رہی تو ہم حکومت کو ٹیکس کیوں دیں۔ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر برادری کو، بزنس کمیونٹی کو لانے کے لیے
کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اگر ہم ایک دوسرے پہ ڈالیں کہ اگر حکومت کام نہیں کری تو ہم ٹیکس نہیں دے رہا، آپ کے خیال میں اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے بزنس کمیٹی کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے؟ دیکھیے ابھی اس وقت جو ہے کل پاکستان میں 11 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس کی ریٹرن داخل کرتے ہیں. اس میں سے بھی 4 لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ریٹرن میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ 4 لاکھ روپے سے کم کماتے ہیں، لہٰذا وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے. تو کل 7 لاکھ لوگ ہیں جو پورے پاکستان کے جو 3500 ارب روپے جمع ہوئے تھے وہ کل یہ 7 لاکھ لوگوں نے اور کمپنیوں نے مل کے دیے. اور جب تک یہ نیٹ نہیں بڑھے گا، اس کو کم سے کم بڑھا کے 11 لاکھ ریٹرن کو 20-22 لاکھ پہ آنا چاہیے اور ان لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے. آپ ٹیکس وصول کریں گے تو صورتحال بہتر ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اور میں کسی بھی تاجر کا یا صنعت کار کا یہ عذر نہیں مانتا کہ حکومت ہمیں کچھ نہیں دے رہی لہٰذا ہم ٹیکس نہیں دیں گے. دیکھیے لوگ جو ہے ابھی بھی مشکلات کا شکار ہے، صحت کا مسئلہ ہے، لوگوں کو دوائی نہیں ملتی، غریب آدمی کو سرکاری ہسپتال سے دوائیاں نہیں ملتی ہیں، بہت کم ملتی ہیں، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، تعلیم کے حالات برے ہیں. اور خاص طور پہ سندھ کے اندر تو تعلیم کے حالات بہت ہی زیادہ افسوسناک ہیں. کراچی کے بڑے شہر میں تو ٹھیک ہے اسکول ہوں گے، یہاں پہ ایسے اسکول بھی ہیں جو امیر لوگوں کے لیے ہیں اور غریبوں کے یہاں بھی. ایجوکیشن کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اگر دیکھا جائے. ایک اپر کلاس لوگ ہیں جو بڑے اسکولوں میں جاتے ہیں، پھر مڈل کلاس ہے، پھر سب سے جو لوئر کلاس لوگ ہیں وہ پیلے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں ٹیچر جو ہیں وہ نہ ہونے کے ہوتے ہیں لیکن حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، گھوس ملازمین ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں خاص طور پہ بڑے شہروں میں اس وقت کلاس 1 اور 2 جو ہے اس کے جو کیا کہنا چاہیے انگلش میڈیم اسکول ہیں یا جو امیروں کے اسکول ہیں وہاں پہ تقریباً 30,000 روپے مہینے کی فیس، $300 کی فیس. جبکہ یہی فیس یورپ میں، امریکہ میں ان کلاسوں میں فری پڑھائی جاتی ہے. تو جبکہ پاکستان میں آئین یہ کہتا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو تعلیم جو ہے میٹرک تک جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پرووائڈ کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. صورتحال جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر جو ریالٹیز ہیں وہ بہت خراب ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جو صورتحال اگر ایسی چلتی رہے گی تو کوئی آنے والی بھی جو حکومت ہوگی اس کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے. جب تک وہ ان چیزوں کو خاص طور پہ غریب لوگوں کو جب تک آپ تعلیم نہیں دیں گے، مفت تعلیم، دوسری اس کے بعد صحت کی چیزیں پرووائڈ نہیں کریں گے، ان کو سرکاری ہسپتال سے مفت دوائی ملنی چاہیے. جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ جائے وہاں پہ جا کے لے. جب تک آپ یہ چیزیں مہیا نہیں کریں گے کوئی حکومت نہیں چل سکتی. چاہے یہ والی ہے، اس حکومت نے تو نہ کسی طرح سے 4.5 سال پورے کر رہی ہے، اب آخری 4-5 مہینے باقی ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن اگر ملک نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کو، عوام کو، خاص طور پہ کم آمدنی والے لوگوں کو یہ تعلیم اور صحت یہ دونوں چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں. ناظرین، زبیر طفیل صاحب کے ساتھ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد دوبارہ حاصل ہوتے ہیں.